अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की ये वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और कुछ लंबी भी होगी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आपके पास वक्त हो तो आराम से सुकून से ये वीडियो गौर से देखिएगा और इस पर फिर सोचिएगा भी। नाज़रीन, दुनिया के वसाइल हज़रत इंसान इंतहाई तेज़ी और बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहा है और वसाइल में तेज़ी से कमी भी आ रही है। तारीख़ पर एक नज़र डालें और आज के हालात देखें तो आपको मालूम होगा कि तमाम झगड़े, तमाम जंगें इस दुनिया में वसाइल की वजह ही से हैं। आज हम इस वीडियो में दूसरे मुल्कों की स्ट्रेटजीज़ और पाकिस्तान के हालात का तज्ज़िया करेंगे और फिर हमें क्या करना चाहिए ये आप खुद सोचिएगा और इस पर गौर कीजिएगा। नाज़रीन, एक तवील अरसा से आप सुन रहे होंगे कि ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन रहा है। आज ये बन चुका है। सरहदें तो हैं, अलग-अलग गवर्नमेंट्स भी हैं, रंगो ज़बां भी मुख्तलिफ है, लेकिन एक दूसरे से खौफज़दा। दरअसल ये वसाइल की वजह से है। इसी खौफ से जो मज़बूत हैं, काम आ सकते हैं, सब उससे दोस्ती रखना चाहते हैं। जो कमज़ोर है, कमीन है, खिदमतगार का किरदार अदा कर सकता है, उसको दबोच कर रखना चाहते हैं और दबोचने के लिए आज भी सदियों पुराना फार्मूला अफेक्टिव है। और वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है कि कुछ को लालच दो, अपना आलाकार बनाओ, तफरका डालो, कभी मज़हब के नाम पर, कभी ज़बान के नाम पर, कभी फ़िरक़ों के नाम पर, कभी सुबाइयत के नाम पर। इनके मुंह में बस इतना नवाला दो कि ये मरे ना, ताकि हमारी खिदमत भी करते रहें। मज़बूत और बड़े मुल्कों ने मिलकर मुख्तलिफ़ नामों से तंजीमें बना रखी हैं। फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, अखलाकियात के लिए, ह्यूमन राइट्स के नाम पर इंसाफ की फराहमी के लिए बड़े बड़े मुल्कों ने मिलकर फ़ैसले करने होते हैं कि किस शोबा में क्या मेयार है, और अपनी असेसमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ़ ममालिक को सहूलियात फराहम पहुँचाते हैं और कभी पाबंदियाँ भी लगाते हैं। हमारे वतन अज़ीज़ के हालात कुछ ऐसे हैं कि बैरूनी ताकतों ने बुरी तरह इसको जकड़ा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पकड़ मजबूत और हमारी रेजिस्टेंस जो है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा मजबूत पंजा IMF का है, जो हमारी गर्दन पर गिरफ्त सख्त कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की हालत हमने खुद ख़राब कर रखी है। गवर्नमेंट किसी की है, आवाम किसी की तरफ देखते हैं। कौमी सलामती के इदारों से हम हर खिदमत लेना चाहते हैं। सरहदों की हिफाजत हो, सैलाब की तबाहकारियाँ हों, ज़लज़लों से आफतज़दा इलाकों की बहाली हो या दहशत गर्दों का कमा करना हो, लेकिन हम उनको हुकूमती मामलात से बाहर देखना चाहते हैं। हमें इस सूरत हाल से निकलना होगा। अगर मुल्क के अंदर हालात ऐसे हों कि मुआशरा मुख्तलिफ ग्रोहों में बटा हो, एक ग्रोह मुल्की सलामती के इदारों पर दुश्मन तराशी करता है, दूसरे ग्रोह के टारगेट पर निज़ाम अदल है, तीसरा ग्रोह मीडिया में गैर मुल्की एजेंट्स ढूंढता है, चौथा ग्रोह सिविल ब्यूरोक्रेसी को दुनिया की करप्ट तरीन, नालायक और नाअहल ब्यूरोक्रेसी समझता है। कुछ ग्रोह आपस में मिलकर हुकूमत में रहने की कोशिश करते हैं और इस तरह लूट मार मचाते हैं कि मुल्क की मईशत तबाही की दान पर आखिरी सांस ले रही है। कोई मज़हब के नाम पर ग्रोह बनाए बैठा है और हर किस्म की पाबंदियों से आज़ाद रहना चाहता है, और जब चाहता है किसी के हाथों इस्तेमाल भी हो जाता है। जब हमारी अंदरूनी कहानी ऐसी दिल खराश, शर्मनाक और कभी होगी
تو اس چھوٹے سے گلوبل ولیج میں دوسرے ولیجز کے رہنے والے جب چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے ہمیں استعمال کریں گے، اور وہ جب چاہیں گے اپنی بنائی ہوئی مختلف تنظیموں کے ذریعے ہمیں کم تر اور گھٹیا ثابت کرنے کے لیے ورلڈ رینکنگ کا ڈھونگ رچائیں گے، اور ہمیں باٹم پر رکھ کر دوسرے ولیجز کو کہیں گے کہ یہ پست معیار کے لوگ ہیں، ان سے لین دین مت کرو۔ صرف ایک شعبہ کو دیکھ لیں، فائنینشیل میٹرز میں IMF سے قرضہ لیں تو دوسرے ممالک آپ سے لین دین کریں گے، ورنہ 22 کروڑ کے عوام یعنی ایک بڑے گاؤں کی دوسرے گاؤں والوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، نہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ فیٹ آف جہاں دنیا کے تمام شعبوں کے جو معاملات ہیں وہ ڈال دیے گئے ہیں، ہم نے ہر ایک ریکوائرمنٹ پوری کی، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کچھ اور ایڈ کر دیتے ہیں۔ اب ساری ایڈیشنل ریکوائرمنٹس بھی پوری کر دی ہیں، لیکن عملی طور پر یعنی کہ پریکٹیکلی اب بھی ہم گرے لسٹ میں ہی ہیں، گو کہ یہ اناؤنس کیا جا چکا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا گیا ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوا۔ مجھے خدشہ ہے کہ یہ جو ایک صحافی عمران ریاض خان ہے، اس کے معاملے کو لے کے عالمی تنظیمیں کوئی اور شوشہ نہ چھوڑ دیں، کیونکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انسانی حقوق کی تنظیم جو ہے، جس کا کہ آفس برطانیہ میں، انہوں نے صحافی عمران ریاض کی گرفتاری پر احتجاج بھی کیا ہے، اس کا نوٹس لیا ہے اور کہا ہے جی کہ یہ سلسلہ بند کرے۔ میرا سبجیکٹ اس وقت ملک کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ ہم صحیح کام بھی بڑے بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں، جس سے ہم دوسرے کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں رگیدیں۔ ہم خود اپنے ملک میں اپنے ہی آئین اور قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ہم اپنی لیگل اتھارٹی کو بھی مس یوز کرتے ہیں۔ یہ کہنا بہت اٹریکٹیو اور فیسینیٹنگ لگتا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں، کوئی ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ ناظرین، آپ خود سوچیں، جہاں ہم ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں اور گلوبل ولیج کا چھوٹا سا حصہ ہے، اور تقریباً ہر شعبہ میں دوسرے ممالک پر کسی نہ کسی طریقے سے ڈپینڈ کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارا انحصار ہے دوسروں پر، تو پھر دوسرے کیسے نہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کریں۔ اس ویڈیو میں میں نے جو کچھ ابھی تک آپ کو بتایا، آپ وہ سامنے رکھ کر غور کریں، جذبات سے مبرہ ہو کر عقل کا استعمال کرتے ہوئے۔ ویسے اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہوئے مجھے منیر نیازی کا وہ شعر یاد آتا ہے، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق ویسی۔ ہم اپنے وطن عزیز کے حالات ٹھیک کرنے کی ابتدا صرف اور صرف ایک طریقے سے کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنے اندرونی حالات خود درست کریں، ان کو صحیح نہج پہ ڈالیں۔ سب سے پہلے ہمیں شدید نفرتیں ختم کرنا ہوگی، اپنے ہی اداروں پر الزام تراشی بند کرنا ہوگی۔ میرے انالیسس کے مطابق سب سے اہم رول ہائر جوڈیشری کا ہے۔ اسٹیٹ کرافٹ کے حوالے سے دیکھیں تو اسٹیٹ کے 3 اہم پلرز ہیں۔ سب سے زیادہ اہم میری نظر میں مقننہ ہے۔ میں اسے اس لیے ٹاپ پر رکھتا ہوں کہ تمام عوام مل کر اپنے نمائندے منتخب کر کے ان کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ ملک کے معاملات چلانے کے لیے آئین بنائیں، قوانین بنائیں، رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں۔ اور میں تو مقننہ کو صرف اتنا کہوں گا کہ سارا کچھ آپ جو کچھ بھی کریں اسمبلیوں میں، وہ انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کریں۔ اس کے بعد عدلیہ، جس نے انشور کرنا ہے کہ ملک میں مقننہ کے بنائے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق عملداری ہو رہی ہے اور کسی سے زیادتی نہیں ہو رہی، اور مقننہ نے جو قوانین بنائے ہیں وہ انصاف کے فطری تقاضوں کے مطابق ہیں۔ اس کے بعد انتظامیہ ہے، جس کو آئین قانون کے مطابق رولز اینڈ ریگولیشنز بنا کر
ادارے بنانا اور چلانے کا کام ہے، اور ان اداروں کا بنیادی مقصد عوام کو ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے ایسے انتظامات کرنے ہیں جو انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوں۔ ناظرین، میڈیا کا کام ایک واچ ڈاگ کا ہے، بہت امپورٹنٹ۔ اسے عوام کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اداروں کو اچھی پرفارمنس کے بارے میں، جو اداروں کی اچھی پرفارمنس ہے اس کے بارے میں عوام کو بتانا، اور اگر کہیں کرپشن ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی اویئرنیس دینا۔ اگر یہ واچ ڈاگ خود کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہو جائے، اندرونی یا بیرونی آقاؤں کے ساتھ مل کر اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کام کرنا شروع کر دے، تو اس کی حیثیت بھی ایک کرپٹ گروہ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کا چوتھا پلر ہے۔ ناظرین، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ اسٹیٹ کا چوتھا پلر بھی نہیں ہے۔ یہ اگر اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے ایک اپنا پروفیشنل کردار ادا کرے تو وہ کافی ہے۔ بہرحال اس وقت حالات خوفناک ہیں۔ یہ میرا انالیسس ہے اور میں ایونٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ اس گلوبل ولیج کے دوسرے ممالک اور ہماری عوام، میری مراد عام لوگوں سے ہے، یعنی میں ایلیٹس کی بات نہیں کر رہا، اسٹیٹ کے تینوں پلر سے مطمئن ہیں، اور نہ میڈیا کی پرفارمنس بلکہ کردار سے۔ ایک بات میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ضرور کہوں گا کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ یعنی صدر پاکستان کی عزت و وقار کو ملحوظ خاطر رکھنا ان پر فرض ہے۔ بلحاظ عہدہ چیف جسٹس آف پاکستان صدر پاکستان سے اوپر نہیں ہے، اس لیے ان کے خطوط کا جواب دینا یا کسی کوئری کا فوری طور پر جواب دینا، یہ ان کا اخلاقی اور قانونی فرض ہے۔ ناظرین، دوسرا، سول بیوروکریسی اگر ماورائے قانون پولیٹیکل باسز کو خوش رکھنے کے لیے ان ہیومن کام کرنے سے نہ چوکے تو یہ جنگل ہوگا، اور پھر گلوبل ولیج میں ہمیں عزت و تکریم سے نہیں دیکھا جائے گا۔ ملکی سلامتی کے ادارے کس حد تک انتظامیہ کے معاملات میں دخل اندازی کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں جلد ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا اور آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آخر میں عوام سے کہوں گا، ہم نے نفرتیں بہت بڑھا لی ہیں، ہمیں دوسرے کی بات سننے کی عادت ڈالنا ہوگی۔ اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ ہر انڈیویجول یونیک ہے، کسی کے خیالات آپ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس پر سیکھ پا ہونے کی بجائے سننے اور سنانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ڈائیلاگ کی عادت اپنانا ہوگی، اس سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آخر میں چراغ حسن حسرت کا ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، گھنٹی کا نشان کو بھی دبا دیں، اور جو لائک کا نشان ہے اس کو ٹک ضرور کریں۔